अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बहुत खुशी हो रही है इतने सारे क्राउड को एक जगह जमा देखकर, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस जमा होने को कबूल करे और हमारी इस महफिल को बाबरकत बनाए। शुरुआत से पहले मैं अल असर फाउंडेशन का एक मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखना पसंद करूँगा। अल असर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी इदारा है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस फाउंडेशन की कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि इस्लामिक रिफ्लेक्शंस, जो कि हर सैटरडे बाद नमाज मगरिब प्रोग्राम होता है, जिसमें मुख्तलिफ उलमा और दुआत को बुलाया जाता है ताकि वो हमें वाज़ व नसीहत कर सकें। इसके अलावा बच्चों के लिए, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, टेंडर किड्स के नाम से एक प्रोग्राम है, जिसमें 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को इस्लामी तरबियत दी जाती है, और ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उनको सिखाया जाता है। इसमें बच्चों को बेसिक्स, अरकान अल इस्लाम, अरकान अल ईमान, स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफिट्स, ये सब तालीम दी जाती है। तो आपके अगर जान पहचान में 5 से 12 साल की उम्र के अगर बच्चे हों तो इंशाल्लाह उन्हें एवरी संडे 11 o'clock से लेकर 1 बजे तक तकरीबन अल असर फाउंडेशन में भेजिए। इंशाल्लाह आपके लिए भी सवाब जारिया बनेंगे। इसके अलावा दावा एजुकेशनल वर्कशॉप, मुसलमानों को गैर मुसलमानों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए, अपने रब का पैगाम पहुंचाने के लिए ट्रेन किया जाता है, जिसे दावा एजुकेशनल वर्कशॉप कहते हैं। अब इस वर्कशॉप में उनको टेक्निक सिखाई जाती है, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये वर्कशॉप कश्मीर, शिलोंग, भोपाल, हैदराबाद, यूके में कंडक्ट किया जा चुका है, और इंशाल्लाह आगे भी कई जगहों पर इंशाल्लाह ये वर्कशॉप कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश हमारे ऑडियंस के लिए, इंग्लिश ऑडियंस के लिए शेड्स ऑफ इस्लाम के नाम से एवरी संडे ये प्रोग्राम रखा जाता है। एवरी संडे 4:45 को बाद सलातुल असर के ये प्रोग्राम शुरू किया जाता है। इसमें सिर्फ लेक्चर ही नहीं बल्कि हमारे ऑडियंस को एक वैरायटी दी जाती है, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती हैं, जैसे कि कोई बड़े शेख या कोई अच्छे दाई दूसरे कंट्री में या आउट ऑफ हैदराबाद से, तो वो हमारे से लाइव अपने जगह पर रहकर हमारे यहाँ पर ऑडियंस को नसीहत करते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बताया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, वीकली लेक्चर्स भी होते हैं, और वीडियो शो भी दिखाया जाता है। इसमें जो रिकॉर्डेड ग्रुप डिस्कशंस उलमाओं के वगैरह दिखाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक लाइव स्ट्रीमिंग में शेख आसिम अल हकीम, इस्माइल बुलॉक आ चुके हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि और अच्छे स्कॉलर्स वगैरह को हम यहाँ पर जोड़ें ताकि ये लोग उलमा से जुड़ पाएँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एक्टिविटीज़ में कुरान डिस्ट्रीब्यूशन, अरबिक टीचिंग, अरबिक लर्निंग प्रोग्राम है हमारे पास, जिसपे अल असर फाउंडेशन के जानिब से कोई टीचर्स जाकर घरों में बच्चियों को अरबिक कुरान सही से पढ़ना सिखाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके नज़र में ऐसे कोई टीचर हैं जो सिखा सकते हैं, इंशाल्लाह आप उन्हें अल असर फाउंडेशन में एनरोल करें। अल असर फाउंडेशन को फिल वक्त इस तरह के और टीचर्स की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है, काफ़ी सारी औरतें हैं जो कुरान सही से पढ़ना सीखना चाह रही हैं, लेकिन टीचर्स की शॉर्टेज है हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे लोग माशाल्लाह कुरान तजवीज़ से सीखना चाह रहे हैं। तो आपके नज़र में कोई टीचर्स हैं तो आप अल असर फाउंडेशन से जोड़ सकते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में आप फेसबुक के ज़रिए जान सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/alasrfoundation.1, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, +91 जो कि इंडिया का कोड है 888-580-5774। इसी के साथ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। शेख ज़फ़रुल हसन मदनी के लेक्चर के लिए जो आज हमारे यहाँ संडे स्पेशल प्रोग्राम हुआ है, आप जिसके लिए जमा हुए हैं, शेख ज़फ़रुल हसन मदनी का एक मुख्तसर तारुफ आपके सामने रख देता हूँ। आप लोग, मैं नहीं समझता हूँ आप में से कोई ऐसा है जो शेख ज़फ़र को नहीं जानते होंगे या उनके नाम से या उनके बारे में पहले नहीं सुना होगा। फिर भी मैं इंशाल्लाह शेख ज़फ़र का तारुफ आपके सामने रखता हूँ। शेख उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, प्रतापगढ़ में शेख पैदा हुए। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के शोबे में मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी से शेख फारिग हैं, और पीस टीवी के जाने माने मुकर्रिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 25 सालों से ज़्यादा यूएई में दीन की तबलीग कर रहे हैं, दीन की दावत को आम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में वगैरह शेख को दावत दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि शेख ने हमारे यहाँ आने को भी कबूल फरमाया,
اور ہماری دعوت پہ لبیک کہا، اور اس میں جو کوئی بھی لوگ انوالوڈ ہیں میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیخ کا آج کا موضوع ہے مقصد حیات، اور آج پرابلم یہی ہے کہ لوگ اپنے مقصد کو نہیں پہچانتے ہیں، اسی لیے در دگر بھٹک رہے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا مقصد ہے تو وہ کہتا ہے بس کھانا پینا اور مر جانا۔ تو آئیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شیخ ظفر الاسد مدنی کو کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ مقصد حیات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، علماء کرام، بزرگوں اور دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس سینٹر میں سال بھر کے بعد پھر ہمیں دوبارہ آنے، حاضری دینے اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق قبول کرنے والا، حق کی دعوت دینے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے۔ آج کا جو موضوع ہے اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ فاطر کی 2 آیتیں، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32، یہ دونوں آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل الكبیر۔ یہ دونوں آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قول حق اور تمام ساتھیوں کو قول حق کہنے اور آپ تمام ساتھیوں کو قول حق قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کا تذکرہ رب العالمین نے اپنی کتاب سورہ زمر میں کیا۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے ہمارے نبی آپ میرے ان محبوب بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ کون؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو اچھی باتیں سنتے ہیں تو اس کی پیروی کرنے رکھتے ہیں۔
انتظار نہیں کرتے. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی اچھی بات سن کر کے عمل کرنے والے، اتباع کرنے والے ہیں جو ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ بڑی عظیم ترین بشارت ہے. اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا بھی مصداق ہم تمام ساتھیوں کو بنا دے جس کا تذکرہ امام ترمذی اور بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن یشبع مؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھی بات سنتا ہے تو اس بات پر ایسا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ حتی یکون منتہاہ الجنہ، یہاں تک کہ اس کی آخری منزل اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت بنا دیتے ہیں. بہت بڑا یہ عمل ہے ساتھیوں اگر اس کو سمجھا جائے. آپ لوگوں نے موضوع سن لیا ہے مقصد حیات. مقصد حیات کیا؟ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت لوگوں کے سامنے جب مقصد حیات قرآن نے بیان کیا تو کہا یہ کیا چکر ہے، یہ کیا مقصد، دنیا میں آنے کا بھی کوئی مقصد نہ، منہ تو بنا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں رند ہیں اور ایک دن موت آئی بس سارا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اور کیا مقصد رہ گیا، کھانا پینا بس. اور وہی جاہلیت اولا والی جاہلیت اب اس آخری زمانے میں پھر وہ یہی جاہلیت پلٹ آئی ہے. ایک دو نہیں، آج آپ کے ملنے جلنے والے دوست احباب پہچانوں میں ایک نہیں ہزاروں ایسے ملیں گے جو واقعی وہی جاہلیت اولا کا نظریہ آج بھی وہ رکھتے ہیں. کھانا ہے، پینا ہے، مستی کرنا ہے، عیش کرنا ہے. اب اس کے بعد سمجھتے موت آئی اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں. جب آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آج کا موضوع مقصد حیات ہے تو میں نے ایک نگاہ دوڑائی قرآن پر کہ ذرا دیکھیں قرآن میں ہمارے مقاصد کیا بیان کیے گئے ہیں. تو تین اہم مقصد میرے سامنے ہے اس وقت اس دنیا میں آنے کا، دنیا میں زندگی ملنے کا. ہم اور آپ یہاں جو اس وقت آباد ہیں اس سرزمین پر، ہم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں آباد تھیں، اب ہم ہیں. تین مقاصد ہمارے سامنے بڑے عظیم ترین ہیں. پہلا مقصد، سب سے پہلا مقصد ہمارا اور آپ کا، رب العالمین نے فرمایا سورہ زاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اے لوگو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم سارے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ لیعبدون. یہاں جو لام آیا ہوا ہے، لام سمجھ آ رہا ہے نا، اصل کیا ہے یعبدون، کیا ہونا چاہیے اصل میں لا اعبدو ما تعبدون، برابر پڑھتے رہے تو یعبدون. لیکن یہاں لے لام آیا ہے اور لام پر زیر ہے نیچے، سمجھ گئے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ لام جو ہے کہا جاتا اللام للغایہ، سمجھ گئے نا، للعلہ، للمقصد. یہ جب کسی جگہ یہ لام آ گیا لام کے زیر کے ساتھ تو آگے جو چیز آپ کو بتائی جا رہی اس کا مقصد کیا ہے. تو گویا کہ قرآن پاک کی اس آیت نے مقصد متعین کر دیا. کیا مقصد ہے؟ اور یہ لفظ مقصد کہاں سے آیا ہے دوستو؟ یعبدون پر جو لام کسرے کے ساتھ زیر کے ساتھ ہے، وما خلقت الجن والانس الا،
ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو. یہ ترجمہ ہوا وما خلقت الجن والانس کا. اب آگے الا مگر. کیا؟ مگر. وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو الا مگر صرف لیعبدون، اس مقصد سے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. یعبدون عبادت سے ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے اور ترجمے سے مقصد واضح ہو گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے دنیا کے سارے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. اب یہاں مقصد تو واضح ہو گیا، لیکن ایک لفظ عبادت ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ عبادت کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کا کیا معنی ہے؟ انسان اور جنات کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیعبدون. اب عبادت کا کیا معنی ہے؟ یہاں عبادت کا دو معنی ہے. ترجمان القرآن امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہاں لیعبدون کا ترجمہ ہے لیوحدون. اگر یہ معنی لیں گے تو اور بات واضح ہو جائے گی. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری توحید پر قائم رہے، توحید کی دعوت دیں، ہمیشہ توحید کا گن گائیں، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں. سب سے پہلا مقصد کیا ہوا؟ توحید. توحید پر قائم رہنا، توحید کی دعوت دینا، توحید کی طرف بلانا، یہ ہے میرے بھائیوں سب سے پہلا مقصد. اب بڑے اختصار کے ساتھ آج اس مقصد میں ہم کتنے کامیاب ہیں اور مقصد حیات ادا کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے ہیں. ایک انسان اگر شرک میں مبتلا ہے تو اس نے اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھا. اسی لیے پورے قرآن پاک کے اندر ابھی آپ ذرا غور سے سنیں کہ انسان اور جنات کو ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی لیے شرعی نقطۂ نظر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان میں انسانیت اسی وقت پائی جائے گی جب انسان توحید پر قائم ہو. اگر ایک انسان توحید پر قائم نہیں ہے، دو پیر پر چلنے کی بنا پر اور سر اوپر ہونے کی بنا پر اپنے شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ انسان نہیں. قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ نے فرمایا انسان تو ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں آ سکی، بلکہ انسان ہونے کے باوجود اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں کے مانند ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ یہ بدتر ہیں. کیوں؟ کم سے کم جانور اپنے مالک کا تو وفادار ہے اور یہ انسان ہو کر کے اپنے رب کا وفادار نہیں، اس سے بہتر تو جانور ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو سب سے پہلا مقصد حیات ہمارا یہ کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور توحید پر قائم رہنا. اللہ ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب بنا دے. اور اگر انسان دوستو اس مقصد میں کامیاب نہ ہوا اس کی ساری زندگی بیکار. ذرا سنو سورۃ حج، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. انسان جب انسانیت اپنے اندر نہ آنے دیا اور جس مقصد کے تحت اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جب انسان نے توحید اپنایا اور توحید پر قائم نہ ہوا،
ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک میں مبتلا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھو کہ ہم نے اس کو ایمان تو دیا, توحید بھی دیا, لیکن جب وہ شرک کیا, جب اس توحید پر قائم ہوا اور اپنے اندر توحید پیدا کی, تو ہم نے اس کو عزت دیتے دیتے آسمان تک پہنچا دیا, اسے اتنی ترقی دی. کس کی برکت سے دوستو؟ توحید کی برکت سے ہم نے اس کو آسمان تک پہنچا دیا. لیکن جب اس نے شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, تو ہم نے اسی اوپر آسمان سے جہاں تک توحید کے ذریعے اٹھایا تھا, اس بدبخت کو ہم نے وہیں سے اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا. دیکھا آپ نے, یعنی بے انتہا ذلت اور رسوائی. اسی لیے آج مسلمانوں کے حالات کو ذرا دیکھو. جب مسلمان شرک میں مبتلا ہوا تو آج خنزیر خوروں کو تو انسان سمجھا جا رہا ہے, لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو دنیا کے لوگ انسان نہیں, کوئی عزت اور قوت و طاقت نہیں. کیوں؟ ہم دنیا میں ضرور ہیں, زندہ ہیں, لیکن بے مقصد ہم زندہ ہیں, مقصد ہی کچھ نہ ہوا. رب نے اتنا بڑا سنسار, اتنی بڑی کائنات جس کے لیے بنایا, وہی رب کا غدار نمک حرام ہو گیا, وہ مقصد حیات اپنا بھول گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں جانور کی تو عزت ہے, لیکن شرک میں مبتلا مسلمانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی. اگر غصہ نہ آئے, برا نہ سمجھیں, تو ایک مثال دیتے ہیں. اسی ہندوستان ملک میں ایک انسان نے, جس کی بڑی بات سنی جاتی ہے, جنگلی لاوارث کالا ہیرار کر لیا, تو ایسی سزا اس کو دی گئی, پتہ نہیں ضمانت ہوئی کہ ابھی کیس ختم نہیں ہوا اس کا. دیکھا آپ نے. اور یہی گجرات میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. آج تک مسلمانوں کی موافقت میں کوئی رپورٹ بھی درج نہیں کی گئی. سو دیکھا آپ نے, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. جس ملک میں ہم ہیں, آج مسلمان کہتا ہے کہ یہ درگاہیں, وہ درگاہیں, یہ بابا, وہ بابا, کہیں مجنون شاہ, کہیں اجالے شاہ, کہیں مکھی شاہ, کہیں غائب شاہ. ذرا سوچو, ہم نے جب شرک کرنا شروع کر دیا تو اس ملک میں جنگلی جانور کی تو قیمت ہے, لیکن مسلمانوں تمہارے جان کی کوئی قیمت نہیں. کیوں بھائی؟ زندہ ہے لیکن بے مقصد. بے مقصد, کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کا, کھانا پینا مست. ایک معنی تو یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. دوسرا معنی عبادت کا, یعنی عام معنی عبادت کا ہے. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں, احکام کی پابندی کریں, ہمارے رسول کے اطاعت و فرما برداری کریں, روزے نماز فرائض کا اہتمام کریں. یہ ہے دوسرا معنی. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق, ہم ان سے رزق نہیں چاہتے کہ یہ ہم کو کھلائے, بلکہ رزق دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. جب آپ نے پہلا مقصد سمجھ لیا, ایک چیز بتائیں, شیخ الاسلام مقصد حیات سمجھنا ہے بڑے اچھے انداز میں, تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ثنائی کے اندر ایک بات نقل کرتے ہیں. اسی بات کو سن لینے کے بعد یہ پہلا مقصد حیات بہت واضح ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, یہ لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. یہ ہے پہلا مقصد کائنات. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. میرے بندو, ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے,
اور تم کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب بنائے۔ لیکن یہ تینوں مقاصد جو میں نے منتخب کیا ہے یہ ایسے ہیں کہ ان کی تشریح کے لیے کافی وقت چاہیے۔ اختصار اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں یہی اس مقصد کو اختصار کے ساتھ بیان کے ختم کیا۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل۔ دوسرا مقصد میرے بھائیوں، قرآن پاک کے مختلف مقامات پر وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ سارے مقصد میں نے قرآن ہی سے خاص کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ آگے پھر وہی لام آ گیا نا۔ اصل میں کیا ہے؟ یبلوکم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اصل میں کیا ہے؟ جیسے یعبدون تھا، لام زیر کے ساتھ لیعبدو ہو گیا، ایسے یہاں یبلوکم تھا۔ کیا تھا؟ یبلوکم۔ لیکن مقصد بیان کرنا ہے، تمہارا مقصد حیات، زندگی کیوں دیا؟ اللہ اکبر۔ اور زندگی بھی کیسے؟ الذی خلق الموت، آپ پیدا ہوئے، اللہ نے کتنا انتظام کیا۔ جب تک آپ ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ایک ایسی وائرنگ فٹ کر دی تھی آپ کے ساتھ کہ ماں جو کھاتی رہے، ماں کو بھی اس غذا میں پہنچے اور اس پائپ لائن کے ذریعے آپ کو بھی غذا پہنچے۔ کیا خیر ہے؟ دیکھا آپ نے، آپ کی پیدائش ایسے تھوڑی اٹھ کر کے چلے آئے یہاں سننے کے لیے۔ ماں کے پیٹ میں کتنے مراحل گزرے ہوئے ہیں، نہ چمچہ استعمال ہوا کبھی، نہ کبھی منہ میں لقمہ ڈالا گیا تیرے، لیکن 9 مہینے تک بغیر غذا کے نہیں تھا تو، بلکہ تجھے کالے گورے، صحت مند، تندرست، اگر کمزوری ہے تو ڈاکٹر برابر تمہاری ماں کو دوا کھلاتا، تمہیں انجیکشن بھی نہیں لگایا۔ دوا ماں کھائے اور قوت آپ کو ملتی تھی ماں کے پیٹ میں۔ وَخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اسی لیے جب ماں کے پیٹ میں ولادت بچے کی مختلف کیفیتیں، مختلف احوال اللہ نے بیان کیا۔ عمر فاروق بیٹھے تھے، اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے مارے جوش میں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ارے بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتنے اچھے انداز سے بچے کو پیدا کیا۔ ابھی جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے نہیں آئے تھے، یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین عمر فاروق نے کے زبان سے نکل گیا۔ بے ساختہ اللہ نے کیا کیا کیا، عمر فاروق صبر نہ کر سکے۔ جیسے سنا فتبارک اللہ احسن الخالقین، ادھر زبان سے نکلا، تھوڑی دیر میں جبرائیل امین لے کر کے آئے کہ یہ بھی آیت کا آخری حصہ ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھا آپ نے، ایسے ہم نہیں یہاں آگے۔ پھر اس کے بعد آپ پیدا ہونے لگے، اے انسان، ماں کے آپ کی ولادت کے وقت ماں کا جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ماں بچے گی یا نہیں بچے گی۔ اسی لیے ذرا اس پر غور کرو۔ آپ اپنے مقصد کو لیبلوکم اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالی مقصد بیان کیا، تاکہ تمہارا امتحان لے، آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ یہ دوسرا مقصد حیات ہے دوستو۔ عبداللہ بن عمر بتا رہا تھا ماں کے پیٹ میں کیا کیفیت آپ کی ہوئی، رب نے کیا کرم کیا تو آپ نے سن لیا۔ ولادت کا معاملہ آیا، اللہ اکبر، دنیا انتظار میں ہے کہ ماں بچتی ہے یا کہ نہیں بچتی، جو کیفیت ہے ماں ہی جانتی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں الادب المفرد کے اندر، وہ یمنی نوجوان بوڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھائے ہوئے یمن سے لے کر کے مکہ اور مکے سے منا، مزدلفہ، عرفات، ہر جگہ کندھے پر لے کے گھما رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کندھے پر کرا رہا ہے،
माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, सवारी पर होना सवारी पर बैठाने के लायक नहीं, बांध दिया जाए सवारी पर तो मर जाने का खतरा है। और लेकिन इस बुढ़ापे में कहती बेटे मुझको हज करना है। औलाद वफादार हो तो ऐसी औलाद बनाए अल्लाह। निकल गई, आया हज कराया कंधे पर बैठा करके। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इब्नुल खत्ताब के बारे में उसे मालूम है ये अमीरुल हुज्जाज हैं और अब्दुल्ला इब्न उमर इब्नुल खत्ताब हैं। दौड़ा हुआ आया, पूछा या अब्दुल्ला ये मेरी माँ है, यमन से लेकर के मक्का, मक्के से लेकर के मिना, मिना से मुजदलफा, अरफात, फिर दोबारा अरफात से मुजदलफा, मुजदलफा से मिना, मीना से खाने काबा का तवाफ करने के लिए मक्का आया। ये तो आधा सफ़र हुआ, अभी फिर यहाँ से दोबारा कंधे ही पर इसको लेकर के यमन तक हमें जाना है। आपसे सवाल ये है हल अद्दई तो हक कहा, मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया कि अभी हक अदा नहीं हुआ। अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब ने कहा खबरदार, ये खाने काबा है, इस जात की कसम जिसका ये घर है, मैं कसम खा के कहता हूं वला बेदफरतिन वाहिदा, तूने अपने माँ का हक पूछा कि हक अदा कर दिया। तेरी माँ तेरे विलादत के वक्त जो तेरी माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बेचारी अगर ऊपर की तरह सांस ले तो तेरे लिए खतरा है, अल्लाह अकबर, और अगर सांस ना ले तो उसके लिए खतरा है। अरे बेवकूफ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं तेरी वलादत के वक्त माँ ने जो सैकड़ों सांस लिया है उस एक सांस का भी हक अभी अदा नहीं कर सका। मेरे भाइयों, लेकिन कितना मुश्किल था। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा सबीला यस्सरा, सुम्मा सबीला यस्सरा। रब ने बड़ा करम किया, मां के पेट से निकलने का रास्ता बच्चे के लिए आसान बना दिया। देखा आपने सारे। अब आप आ जाने के बाद फिर आओ, आपको जिंदा रखने के लिए अब आप बात नहीं कर सकते, टेलीफोन पर मैसेज नहीं भेज सकते, और आज बड़ा है क्या मैसेज भेजना या व्हाट, हाँ ये कुछ नहीं कर सकता। अब बच्चे को भूख लगे तो मांगे कैसे, कैसे कहे मुझे भूख लगी है, कैसे कहे मैंने पैम्पर में पेशाब कर दिया है और मुझे परेशानी हो रही है, सर्दी लग रही है, कौन बताए। लेकिन अल्लाह अगर अल्लाह ने इंसान मालम यालम, इंसान को अल्लाह ने वो सिखला दिया जिसका इल्म नहीं था। फिर अल्लाह ने आपको पैदा होते ही सिखलाया, भूख लगे तब रोना, तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि बच्चा भूखा है। अल्लाह जरा सोचो, बच्चे को ये किसने सिखलाया, हमको, आपको, हमारी औलाद को किसने सिखलाया कि पेशाब आए अपने पर गीला हो जाए, सर्दी लगे तो रोना ताकि तुम्हारी माँ तुमको साफ कर दे। देखा आपने, खाना मांगना किसने सिखलाया। ये सारा कमाल रब्बुल आलमीन का है। इतने सारे मराहिल क्यों तय किया। अल्लाह ने फरमाया मेरा सिर्फ एक मकसद है, क्या, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लियब्तलि खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ए बंदो, मैंने तुमको तुम्हारी मौत और हयात दोनों पैदा की है। हमने मौत भी पैदा किया है और हयात भी, जिंदगी भी पैदा किया है। मकसद हमारा क्या है, लियब्लुवकुम, सिर्फ एक मकसद हमारा है कि हम तुम्हें आजमाएं कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें कौन अच्छा से अच्छा अमल करता है। पता चल गया इस आयत में, और बहुत सारी कुरानी आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला ने वादे कर दिया कि ये इंसान दुनिया में जो आया है, खाना पीना मरना सड़ना गलना कब्र तक, यही काफी नहीं है। ये अकीदा तो सभी रखते हैं, खाओ पियो मरो, लेकिन तुम्हारा एक अजीम तरीन मकसद है। वो क्या है कि तुम क्या अमल करते हो, तुम्हारे आमाल को अल्लाह ताला देखे।
اور کبھی موقع ملے یا ہمارے پاس موقع ہوا تو بتائیں گے. چلو سورہ یونس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تعملون. اے لوگو تم سے پہلے بہت ساری امتوں کو اللہ نے چاند سے دیا, یہ امتحان گاہ میں آئے, ان کو موقع دیا اور دیکھ لیا کہ ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا. اب سب کو اللہ نے ختم کر دیا, اب اللہ نے تم کو زمین پر بسائے. کیوں؟ کیف تعملون, تاکہ اللہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. بس یہ امتحان گاہ ہے, آتا ہے عمل اچھا کرے یا برا, ٹائم ضائع کرے یا برباد, انسان چلا جاتا ہے اور جو کچھ کیا ہے یہیں چھوڑ کر کے جاتا ہے. جو اپنا عمل ہے اصل میں وہی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. دوسرا مقصد واضح ہو گیا؟ کیوں بھائی واضح ہو گیا کہ کچھ اور بتائیں کیا مقصد ہے؟ فجر میں سوئے رہ جاؤ. کیا مقصد ہے؟ اب وہ پرسوں تو جمعہ پڑھ لیا, اگلے جمعے کو پھر آ جانا مسجد میں جمعہ پڑھ لینا تاکہ ہفتے بھر کا کور ہو جائے. جمعے کی نماز میں اتنا پاور نہیں ہے کہ ہفتے بھر کی نماز کور کر جائے. وہ 5 وقت کی نماز سب سے بڑا عمل. ایک انسانی زندگی کے عمل کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ نماز سے ہوتی ہے. نماز ہی ہماری مکمل نہ ہو, نماز ہی کی ہماری پابندی نہ ہو تو دوسرے اعمال ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے میرے بھائی عمل صالح. ہمیں حدیث یاد آئی, اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا شداد ابن اوس, سنن ترمذی, مسند احمد بن حنبل, شعب الایمان للبیہقی کی حدیث. صحابی کا نام ہے شداد ابن اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ بتائیے کہ ای الناس اکیس, لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ یا رسول اللہ ای الناس اکیس, آپ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہوتا ہے؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا دوستو؟ من اکیس الناس من طال عمرہ وحسن عملہ. اے لوگو سب سے عقل مند انسان وہ ہے, سب سے ہوشیار و چالاک انسان وہ ہے جس کے اندر 2 خوبیاں پائی جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پائی جائیں, یہی مقصد حیات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے عقل مند انسان وہ ہے ای الناس اکیس. یا رسول اللہ سب سے عقل مند اور سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا 2 خوبیاں جس بندے میں پائی جائیں ایمان لانے کے بعد وہی سمجھو سب سے بڑا عقل مند ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 من طال عمرہ, نمبر 2 وحسن عملہ. سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ اس کے اندر 2 خوبی پائی جائے. نمبر 1 من طال عمرہ, جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کر دے. ہم برابر کہتے ہیں ہر آدمی ذرا سوچے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو, کس کو؟ بڑے کو تو بہت لوگ دفناتے ہیں, کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بہن کو دفنایا؟ کیا خیر غلط کہہ رہے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ لیکن اللہ کا کرم کتنا, جس وہ بیچارہ گیا چاہے 10 سال پہلے مرا ہو یا 20 سال, اور آپ کو اللہ نے زندہ رکھا. اگر آپ اپنے زندگی سے فائدہ اٹھائیں تو ماشاء اللہ آپ کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی. کیا خیال ہے؟ تو جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کر دے تو یہ لمبی زندگی ملنا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے. کتنے اپنے چھوٹوں کو دفنایا اپنے ہاتھوں سے, کتنے ساتھیوں کو دفنایا, کتنے دوست احباب کو دفنایا, کتنے پہچان والوں کو دفنایا, لیکن اللہ نے ہم کو اور آپ کو باقی رکھا ہے. ابھی اس زندگی سے اگر فائدہ اٹھائیں, فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ مزید نیکیاں کر لیں, اعمال ہمارے درست ہوں, ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں.
یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ نمبر 2، دوسری خوبی وَحَسُنَ عَمَلُهُ، لمبی عمر مل گئی اور اس نے نیکیاں بھی، اپنے اعمال صالحہ بھی زیادہ کر لیا۔ بات واضح ہو گئی کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ لا حول ولا قوت۔ آنے فرمایا سب سے بڑا عقل مند وہ جس کے اندر پہلی خوبی کیا پائی گئی؟ من طال عمرہ، جس کی عمر خوب لمبی ہو۔ نمبر 2، وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت، دوسری خوبی یہ ہے کہ کرتا تو دنیا کے دھندے بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، نوکری اور ڈیوٹی بھی کرتا ہے، لیکن زیادہ توجہ اس کی ہوتی ہے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں ان کے کرنے کی زیادہ کوشش کیا کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے ڈیوٹی کیا، یہاں رہ گئی، آپ حیدرآباد کے مین بازار میں بڑے سے بڑے شاپنگ سینٹر یا شاپنگ مال کیا کہتے ہیں کھول لو، سب رہ جائے گا، کسی دکان کی چابی بھی قبر میں نہیں جائے گی، اور ایک مرتبہ تم نے سبحان اللہ کہا ہے تو ضرور تمہارے پاس جائے گی، وہ قبر میں جائے گی۔ کہا جاتا ہے، امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، میرے بھائی اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اے میرے بندو یاد رکھو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ہمارے قریب نہیں کر سکتے، یہ جنت تمہیں نہیں دلوا سکتے۔ یہ جنت کس کو ملے گی؟ میرا تقرب کس کو حاصل ہوگا؟ میری رضا کس سے حاصل ہوگی؟ الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور عمل صالح، توحید ہو، ایمان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو۔ ایسا نہ ہو نام تو شمس الاسلام ہو اور کردار سارے شیام لال اور رام لال کے ہوں۔ کیوں؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں قسم بھی کھاتے ہیں تو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہے تو نام شمس الاسلام، قمر الاسلام، شمس الدین، قمر الدین، کبھی سنا؟ کتنا پیارا نام ہے، یہ اسلام کا سورج ہے، لیکن نام تو اتنا پیارا رکھا ماں باپ نے، اور اسلام کو بجھانے والا ہے، دین کو مٹانے والا، اپنے گفتار کردار سے کوئی تعلق نام کی مناسبت نہیں میرے۔ تو سوچو پہلے، کوئی عمل انسان اگر مرنے کے بعد اسے کام آ سکتے ہیں تو ایمان ہے اور عمل صالح۔ کہا جاتا ہے، ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بھائی کتنا کچھ بھی رہو، چاہے بادشاہ جائے یا پوری دنیا کے سب سے غریب جائے، کیوں بھائی کفن ہی سب لے کے جاتے ہیں، کفن سے زیادہ کچھ نہیں لے کے جاتے۔ اب یہ دوسری چیز ہے بھائی، کچھ لوگ بہت لے کر کے جاتے ہیں، لیٹر لے کے جاتے ہیں، عہد نامہ لے کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ 10-20 کو لے کے جاتے ہیں۔ نہیں دیکھا بھی بامبے میں؟ دیکھا بامبے میں گئے تو کتنے کو لے کے گئے اپنے ساتھ؟ ایمان اور عمل صالح گیا، توحید کے ساتھ آپ گئے، عمل صالح کے ساتھ گئے، تو یہی دونوں کام آنے والے ہیں۔ اب باقی جو لیٹر لے کر کے جاؤ، عہد نامہ لے کر کے جاؤ، ان سے بگڑی ہوئی بات کچھ بننے والی نہیں ہے دوستو۔ کیوں؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات ہو، رب اس سے خوش ہو اور رب اس سے راضی ہو، اسے جنت عطا کرے اور اس کے غلط رشتوں اور زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، تو عہد نامہ اور لیٹر اور جنت کی چابی جو گلے میں لے گیا اس سے کام نہیں بنے گا۔ کام کب بنے گا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحہ، اسے پہلے تو عمل صالح کرنا چاہیے، اور عمل صالح کے ساتھ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، شرک سے پاک ہو۔ عبادت لے کے گیا، عمل صالح لے کے گیا، لیکن شرک سے پاک نہیں تو سارے اعمال اس کے برباد ہو گئے۔
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بہت سارے اعمال پہاڑ کے برابر لے کر کے آیا۔ 19واں پارہ سورہ فرقان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس کے سارے اعمال کو ذرات بنا کر کے اڑا دیا۔ کیوں؟ عمل تو بہت کیا لیکن عقیدہ توحید درست نہ تھا۔ ہمیشہ جمعے کے دن پڑھتے ہو هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ عاملۃ ناصبہ۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے، بڑے اعمال کیے ہوں گے، گھٹے پڑ گئے ہیں، عمل کرتے کرتے بڑی محنتیں کیا تھا لیکن تصلی نارا حامیہ، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم کے گڈھے میں ڈال دیے گئے۔ کیوں؟ فمن کان یرجو لقاء، سورہ کہف کی آیت، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، جو چاہتا ہے کہ رب اس کی نیکی قبول کرے، جو چاہتا ہے کہ رب اس کی مغفرت کر کے جنت کا وارث بنائے، جو چاہتا ہے کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور کہا جائے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اگر یہ کوئی چاہتا ہے تو اسے عمل صالح کرنا چاہیے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا تھا میرے بھائی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا لیکن ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا صدق کے دل کے ساتھ تو یہ قبر سے لے کر کے حشر تک یہ تو آپ کو فائدہ پہنچایا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا یہ تو تمہارے کام آیا، اور بہت بڑا شاپنگ مال اور سینٹر کھول رکھا ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد کام نہ آیا۔ قرآن پاک کی روشنی میں سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں گزرا، کہ گزرا ہے بھائی؟ آج لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک دین نہیں چھوڑو گے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ جو تھا نبی اور پیغمبر بھی تھا، کہا جاتا ہے ذوالقرنین سے بڑی بادشاہت کسی نے کیا، ایمان اور عمل صالح والا بندہ تھا۔ شیطان نے ہمیں بتایا کہ نوکری بھی کرنی ہے تو بہرحال دین چھوڑو گے تبھی اچھی نوکری ملے گی۔ ہم نے اپنے مقصد حیات کو ضائع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جاتے تھے تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا قرآن پاک بولے سلیمان الریح، سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہو تو ان کو نہ انجن والے اور پنکھے والے ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے، اور نہ تو پلین کی ضرورت ہے، اور نہ پیٹرول والی گاڑی کی ضرورت ہے، نہ موٹر سائیکل کی، کچھ نہیں۔ جب تیار ہو گئے ہوا کو حکم دیا ہمیں فلاں جگہ پہنچنا ہے، ہوا ان کو اڑائے اور لے کر کے چلی جائے، مہینے بھر کا سفر 1 گھنٹے میں طے کرتے تھے۔ کتنا بھائی؟ آج امریکہ کے بھی پلین اتنا اسپیڈ والا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ دیکھا، ایمان اور عمل صالح سے اللہ جب جس کو جتنا چاہے دینا دے دیتا ہے۔ پہلے مسلمان تو پکے بنو، لیکن میرے ذہن کو خراب کیا گیا، دین پر چلو گے داڑھی رکھ لو گے تو اچھی بیوی بھی نہیں ملے گی۔ کیا خیال ہے؟ داڑھی ہوئی، ارے ماں کو بڑا ٹینشن، باپ کو بڑا ٹینشن، ارے کہاں کون تم کو اتنی بڑی داڑھی رکھو گے تو کون اپنی بیٹی دے گا؟ ارے بیوقوفو وخلقناکم ازواجا، اس داڑھی والے کی بیوی پیدا کر دیا ہے، ڈھونڈنا پڑے گا، جب ملے گی تو بلے داڑھی نہیں دیکھی کہ وہ جب بیوی بن جائے گی۔ وہ اگر بیٹی پردہ شروع کر دے، چہرہ ڈھانپنا شروع کر دے، بس اب ماں کے پاس انٹیوں کا ٹیلی فون آنے لگا، یار یہ اتنے دیندار بن جائے گی تو کہاں سے رشتہ آئے گا؟ ایمان اور عمل صالح کرو، مقصد حیات سمجھو۔ یہ ساری مصیبتیں ہم پر اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم اپنے حیات زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح۔ اٹھو سورۃ النحل، من عمل صالحا من ذکر او انثی
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ رب العالمین تو تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى. اے دنیا کے لوگوں سن لو، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے فلنحيينه حياة طیبہ، ہم اسے بڑی عزت والی خوشگوار بارونق زندگی دنیا میں عطا کریں گے. کس کو؟ جو ایمان اور عمل صالح. اللہ کے وعدے پر یقین نہ رہ گیا. یہ سورۃ النحل کی آیت. ہم نے اپنے مقصد حیات کو چھوڑ دیا، ہماری دنیا میں کوئی قدر و قیمت عزت نہ رہ گئی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو انسان مرد ہو یا عورت، کوئی فرق نہیں، مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا لڑکی ہو، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ایمان کے بعد اگر وہ رب کا فرما بردار بن جائے، رب کا عبادت گزار بن جائے، عمل صالح کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین تاکید کے ساتھ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بڑی اچھی خوشگوار عزت والی بارونق خوشحال زندگی اسے ہم ضرور عطا کریں گے. اور ہم نے کیا کہا؟ زیادہ دیندار بن جاؤ گے تو مشکل زندگی ہو جائے گی. کیسے شیطان نے ہمیں بہکایا. پھر آگے اللہ نے فرمایا اور آخرت کا بدلہ جو دنیا میں ہم نے دیا ہے اس سے کہیں بڑا بدلہ آخرت کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دوسرا مقصد حیات بھول گئے کہ یاد ہے بھائی کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اس سے پہلے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے عمل صالح، ہم یہ دیکھنا چاہتے تم میں کون ہے جو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرے. بتا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کہیں جانا ہوتا تو بس ہوا کو حکم دیا، ہوا اڑائی، غدوہا شہرٌ ورواہا شہرٌ، چلے گئے. ایک دن چلے جا رہے ہیں اڑتے ہوئے، گرمی کا موسم تھا. ایک کسان بیچارہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ کام کر رہا تھا کھیت میں، کپڑا اتارے ہوئے ہے، گرمی کی وجہ سے محنت کر رہا ہے. اس زمانے میں نہ ٹریکٹر تھا نہ تھریسر تھا، سارا کام ہاتھ سے کر رہا ہے. اس آدمی کے زبان سے نکل گیا. اللہ نے سلیمان کو اطلاع دیا، دیہاتی تھا. اللہ نے سلیمان کو، میں نے سنا ہے کوئی ایک نبی ہے سلیمان، اس کو اللہ نے اطلاع دیا ہے اگر ان کا تھوڑا گھٹا کر کے کچھ مجھے دے دیا ہوتا تو کھیتی میں کام کرنے کی نوبت نہ آتی، کچھ ہمیں بھی ذرا آرام مل جاتا. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ کسان کہہ رہا ہے اللہ آپ نے اتنا دے دیا، اگر ان کا تھوڑا سا کم کر کے ہمیں دے دیے ہوتے، کم سے کم مزدور رکھ لیتا، 2-4 نوکر رہتے، ہم اطمینان کے ساتھ درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے کام ان سے لیتے. لیکن اللہ آپ نے اس کو دیا تو اتنا دیا، ہم کو دیا تو اتنا محروم کیا کہ ہمارے پاس مزدور کی مزدوری بھی نہیں ہے. اتفاقاً وہ جب اس وقت کہہ رہا تھا اسے پنا تھا نہیں، سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے وہاں سے. ہوا کو حکم دیا اتر، روک لو. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا روک دو. چاچا کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں، اس کو یہ معلوم نہیں سلیمان یہی ہے. چاچا کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں. نہیں چاچا کچھ تو کہہ رہے تھے، میں نے سنا ہے. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں، ایسے میں کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب سلیمان ہے، اللہ کے نبی داؤد کے بیٹے، اللہ نے ان باپ بیٹے کو دیا تو اتنا دیا کہ ہوا بھی ان کے کنٹرول میں ہو گئی، اور ہم کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا دے دیا ہوتا تو کم سے کم نوکر رکھ کر کے، مزدور رکھ کر کے ہم ذرا آرام کرتے اور مزدور کھیتی باڑی کے کام سنبھال لیتے، ان کو مزدوری دے دیتے. تو جو کہنا تھا میرے بھائی، وہ سلیمان نبی ہیں لیکن مقصد حیات خوب سمجھ رہے ہیں. نبی ہیں، بادشاہ ہیں، مقصد حیات سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ یہ بادشاہت کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہمارا اصل مقصد ہے نیک اعمال کرنا. کہا چاچا تم کیا دیکھتے ہو کہ سلیمان کو اللہ نے بہت دیا ایسا ایسا،
اس ذات کی قسم جس نے سلیمان کو پیدا کیا، میں سلیمان ہوں، داؤد ہمارے باپ تھے، اللہ اکبر۔ اور سن لو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کچھ داؤد کو اور سلیمان کو گھٹا کر کے تمہیں دے دیتا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ محنت مزدوری کرتے ہوئے اگر تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو سلیمان اور اس کے باپ داؤد کی جو حکومت ہے اسے ہزاروں گنا بڑھ کر کے تجھے اللہ نے دے دیا۔ کیوں؟ سلیمان جائے گا بادشاہت ہی رہ جائے گی، اس کا باپ داؤد گیا بادشاہت یہیں رہ گئی۔ اگر تو نے زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو تیرے ساتھ جنت تک جائے گا۔ وہ یہ ہے میرے بھائی مقصد حیات۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سب سے عقل مند وہ ہے من طال عمرہ، جس کی زندگی اللہ تعالیٰ لمبی کرے، خوب لمبی زندگی دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور نمبر 2 وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اپنے زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، زیادہ وہ اعمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس مقصد میں بھی ہم سب لوگوں کو کامیاب کرے۔ 2 مقصد ہو گئے ہیں، تیسرا مقصد کیا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تیسرا مقصد حیات ہمارا ہے، تیسرا مقصد حیات۔ ہمیں زندہ رہنا ہے تو صرف اپنے لیے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسی لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اسی طرح سے ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا ہے۔ کس طرح بھائی؟ وَكَذَلِكَ، واو کے معنی اور کذالک کا معنی اسی طرح، اور اسی طرح کس طرح؟ یہی سمجھنا ہے آج اس مجلس میں اپنے مقصد تیسرے مقصد حیات کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ہے امت وسط۔ اللہ اکبر۔ کس طرح؟ تیسرا مقصد سمجھو ذرا سا، وہ بڑا اہم ہے دوستو اس کو سمجھنے کے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امت وسط۔ کس طرح؟ اب یہاں ایک سوال ہے، یہاں ایک سوال ہے، سوالیہ نشان لگا ہے، سمجھو پہلے اس کو سمجھنے کے پہلے اس سے والی آیات کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ اس آیت کا سمجھنا وقت، اور اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ کس طرح سے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ بڑے اختصار کے ساتھ توجہ سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر اندر یہ بات پوری ہو جائے گی اور ایک ناقص رہ جائے گی۔ اس سے پہلے جو آیت ہے جس چیز کا بیان ہے وہ تحویل قبلہ کا۔ کس کا دوستو؟ تحویل قبلہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا تھا کہ بار بار اپنی نگاہ اوپر کی طرف اٹھاتے تھے۔ کیا مقصد تھا؟ جبرائیل امین آ رہے ہیں وہی لے کر کے کہ نہیں آ رہے ہیں؟ ایسا کیجئے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا چہرہ نماز میں کدھر کر لیجئے؟ مسجد حرام۔ ہوا اصل میں یہ تھا، سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے نا؟ سارہ، ہاجرہ اور قطورہ، ہو گئی 3 نا؟ سارہ، ہاجرہ اور قطورہ۔ پہلی بیوی سارہ ہیں، ان سے اولاد نہیں بھی تھی، اور دوسری بیوی ہاجرہ ہیں۔ کون ہے؟ ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اسماعیل۔ اسماعیل پیدا ہوئے نا؟
اللہ کچھ گھریلو جھگڑوں میں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ سے برابر نوک جھونک چلا کرتی تھی. اللہ رب العالمین کو منظور تھا. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل ان دونوں کو فلسطین سے لیں اور مکے میں جا کر کے آپ آباد کر دیں. یہ قصہ تو سب کو معلوم ہے نا پورا. آباد کر دیا. حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے وہیں رہا کرتی تھی. اتفاقاً یمن کا کوئی قافلہ گزر رہا تھا. ان کو پتا چلا یہاں پانی ہے. زمزم حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا. یہاں ایک عورت ہے, ایک بچہ ہے اس کا, اور یہی پانی کا انتظام ہے. تو یمن کے قافلے والوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہیں آباد ہو جائیں مکے میں. حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے, پانی کی ملکیت ہماری ہوگی, اگر آپ آباد رہنا چاہتے ہیں تو آپ پانی استعمال کریں, پیے, کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن پانی کے مالک آپ لوگ نہیں بنیں گے. کہا کوئی بات نہیں, میں تو پانی پینے کے لیے چاہیے. حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کے علاوہ ایک بڑی آبادی آ گئی. الحمدللہ اب وہ اسماعیل بڑے ہوئے, اسی یمنی خاندان میں ان کی شادی بھی ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے, اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. ٹھیک ہے نا. اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ کس کو مقرر کیا گیا؟ خانہ کعبہ کو. چونکہ پوری عرب نسل جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی ہے, اسی لیے سارے عربوں کا قبلہ کیا بن گیا تھا؟ کعبۃ اللہ. پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ کو بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اسحاق. تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی. ٹھیک ہے نا. حضرت اسحاق سے جو نسل چلی, یعقوب کے بعد یوسف, تو وہ نسل جو چلی اس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. اور یہی بنی اسرائیل آگے چل کر کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے, یہود و نصارہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہی قوم تھی, سب کو بنی اسرائیل یا یہودی کہا جاتا تھا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بن جانے کے بعد فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, بنی اسرائیل میں 2 گروہ ہو گئے. کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور کچھ لوگوں نے ایمان لایا, تصدیق کی. اب جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو کی تصدیق کی ان کو عیسائی کہا گیا, مسیحی کہا گیا, کرسچن کہا گیا آپ کی زبان میں. جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تھا ان کو کیا کہا گیا آج تک؟ یہودی. آگئی بات سمجھ میں؟ یہ دونوں قومیں بنی اسرائیل, یعنی ہے دونوں قومیں بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی 2 شاخیں. اب پھر ان میں بھی فرعی شاخیں, یہودیوں میں 71 اور عیسائیوں میں 72, اور ہمارے اندر اب الیکشن کراتے ہیں لوگ, الیکشن کراتے ہیں. اب عقل تو یہ کہتی کہ 73 میں 72 جنت میں جاتے, ایک بدبخت گروہ ہوتا کہاں جاتا وہ؟ اگر ہمارے ہاتھ میں الیکشن ہوتا پارلیمانی تب. لیکن رب نے کہا نہیں, ہمارے یہاں یہ ایسا نہیں ہے, گنے نہیں جاتے, ہمارے یہاں عقیدہ دیکھا جاتا ہے. 73 میں 72 جہنم میں اور صرف ایک جنت. اللہ تعالیٰ سب کو اسی گروہ میں شامل کر دے. سب کو اللہ اسی میں شامل ہے. کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے. تو صحیح بخاری اور مسلم دنیا تمام حدیث کتابوں کی روایت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو قبلہ مقرر کیا تھا وہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ مسجد
اقصا. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب دو قبلے چل رہے تھے، عرب کا قبلہ مسجد حرم اور بنی اسرائیل کا قبلہ مسجد اقصا. ایک چیز، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو مدینے کے یہودیوں کو حکم نہ دیا گیا کہ آپ لوگ بھی مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب اپنا قبلہ چھوڑ دو، نماز پڑھو تو کس قبلے کی طرف؟ بنی اسرائیل یعنی مسجد اقصا. اسی لیے کہتے قبلے اول. کیا کہتے قبلے اول؟ مسجد اقصا ہمارا قبلے اول ہے. چلو بھائی، اب یہودیوں کو یعنی اب جو قبلہ ہے پورے عرب کا اصلی قبلہ جو وہ تو ختم ہو گیا. اب پوری دنیا میں کسی شہر کو مرکزیت یا کسی گھر کو ساری دنیا کے گھروں پر فضیلت حاصل ہے تو کون سا گھر ہے؟ مسجد اقصا. یعنی یہ تحویل کر دیا گیا قبلہ. تب نہیں سمجھ میں آئی. ہجرت کر کے جب نبی علیہ السلام آ گئے تو مسلمانوں کو بھی کیا حکم دیا گیا؟ دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ہو وہ مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے، بلکہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھے؟ مقصد. اب ذرا سوچیں، پورے دنیا کا مرکز کون بن گیا؟ مسجد اقصا. آئی بات سمجھ میں؟ نمبر 2، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ سمجھانا چاہتا ہوں. دوسری چیز، پوری دنیا کے اندر ساری قوموں کا سردار، ساری قوموں سے افضل اور دنیا کی ساری قوموں کو برتری جو اللہ نے دے رکھی تھی، کن کو؟ بنی اسرائیل کو. پوری دنیا کی قیادت کون کرتا تھا؟ بنی اسرائیل. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. آئی بات سمجھ میں؟ اگر یہ آیت نہ سمجھ میں آئی ہو تو سورۃ البقرہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پڑھو بھائی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى عالمین. اے بنی اسرائیلیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تم پر بڑے بڑے انعامات کیا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العالمین، اور پوری دنیا والوں پر میں نے تم کو فضیلت دے رکھا ہے. پوری دنیا والوں پر کسی گروہ، کسی جماعت کو جو فضیلت تھی کس کو دے؟ اللہ نے کس کو دے رکھی تھی؟ بنی مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. ایک چیز، بنی اسرائیل کو پہلی فضیلت کیا ہے؟ پوری دنیا کی سرداری، پوری دنیا کی قیادت، پوری دنیا کی رہنمائی، پوری دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت اللہ نے کس کو دے رکھی تھی؟ بنی اسرائیل. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العالمین. پھر خانہ کعبہ کی مرکزیت ختم کر کے اللہ نے دوسری چیز جو تھی وہ بھی کن کو دے دیا؟ بنی اسرائیل کو. اب پوری دنیا والوں پر بنی اسرائیل کو دو چیزوں سے فضیلت حاصل تھی. ٹھیک ہے نا؟ پہلی فضیلت وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العالمین، پوری دنیا کے سردار. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ العالمین. یہ ساری آیتیں ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا والوں میں سب سے بہتر امت اور خیر امت کس کو قرار دیا تھا؟ بنی اسرائیل کو. اور خانہ قبلہ بھی پوری دنیا کے کس کو بنا دیا؟ گویا کہ پوری دنیا کی دینی دنیاوی ساری فضیلت اور قیادت کس کے ہاتھ میں؟ بنی اسرائیل. مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں. 17 مہینے کے بعد اتنا سمجھ گئے نا؟ اب
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ذرا آیت کا مطلب سمجھو. جو تیسرا مقصد حیات بتا رہا تھا اب اتنی تفصیل کے بعد آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی بات. رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو بنی اسرائیل سے چھین لیا. پہلے تو دیا اور دے دینے کے بعد پھر آئی بات سمجھ میں. سب سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے مسلمانوں اب تمہیں مبارک ہو, ہم نے پوری دنیا میں سب سے اچھی امت, خیر امت, افضل امت اب ہم نے تم کو بنایا. اب پوری دنیا کی قیادت, پوری دنیا کی رہنمائی, پوری دنیا کی سرداری قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل سے چھین کر کے اے امت محمدیہ ہم نے تم کو دے دیا ہے. اب یہودی اور عیسائی قیادت نہیں کر سکتا. اب پوری دنیا کی رہنمائی وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کے مستحق اب کون رہ گئے ہیں؟ یہودی عیسائی نہیں رہ گئے ہیں بلکہ امت مسلمہ. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں آئے تو یہی موضوع اٹھایا جو میں نے آپ کے سامنے کہا. فرمایا اے لوگو یاد رکھو, اے مسلمانوں یاد رکھو, اللہ نے تم کو جو فضیلت دی ہے ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط جب تک باقی رکھو گے پوری دنیا کی قیادت اور حکومت اور سلطنت اور رہنمائی اللہ تمہارے ہاتھ میں رکھے گا. اور اگر تم نے وہ شرط نہ پورا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی چھین کر کے تم کو ذلیل اور خوار کر دے گا. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کی قیادت پوری دنیا پر جو ان کو سرداری حاصل تھی اس کو چھین کر کے اللہ نے کس کو دے دیا؟ مسلمانوں کو. اور جو پوری دنیا کا مرکز اسلام مسجد اقصی بنی ہوئی تھی, فلسطین تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطر. اللہ اکبر. اے نبی, اے مسلمانوں, اب قیامت تک آنے والے دنیا کا مسلمان کہیں بھی ہو, یورپ کا ہو یا امریکہ کا, آسٹریلیا کا ہو یا نیوزی لینڈ کا, کہیں بھی ہوگا, کہیں کا باشندہ ہو, اس نماز پڑھنا اگر چاہتا ہے تو اس کا قبلہ مسجد حرام ہم نے مقرر کیا ہے. یعنی بنی اسرائیل سے دونوں چیزیں چھین لی. مرکز اسلام اللہ نے جو فلسطین کو بنایا تھا, پوری دنیا کا قبلہ جو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو بنایا تھا, چھین کر کے مسجد حرم اور مکے کو دے دیا. اور پوری دنیا والوں پر فضیلت کس کو نصیب تھی؟ اس کو بھی چھین کر کے اللہ نے مسلمانوں کا. اب ان مسکینوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں, شراب اور خنزیر رہ گیا بس. اتنا ذلیل کیا کہ ان کی بیویاں بیٹیاں بھی اپنی نہ رہ گئیں, وہ بھی کسی کھو گئیں. دیکھا کیسے ذلیل کیا اللہ نے ان کو. مسلمانوں تیسرا مقصد حیات اب سمجھو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. جیسے میں نے قبلہ مسجد اقصی کا ختم کر کے ہم نے پورے قیامت تک آنے والے انسانوں کا قبلہ جیسے میں نے صرف خانہ کعبہ کو مقرر کیا ہے, ایسے ہی اب مسلمانوں ہم نے تم پوری دنیا کا سردار اور پوری دنیا کی قیادت اور رہنمائی تمہارے ہاتھوں میں دے دی ہے. امت وسط کا معنی امت خیر. کیا اس کا معنی ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ پوری دنیا والوں کے ذمہ دار تم ہو جاؤ, گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. اگر بات سمجھ میں نہ آئے, واضح نہ ہوئی ہو, تو سورہ آل عمران کی آیت كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, پھر وہی بات لی آ گئی. لام تینوں جگہ کیا آیا ہے؟ لام زیر. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, تم بہترین امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کے فائدے کے لیے. اللہ اکبر. کس کے لیے؟
لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اور لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچاؤ گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگوں کو برائی سے روکو گے، نیکی کی دعوت دو گے، خیر کی طرف بلاؤ گے. یہ تمہارا اصلی کام ہے. تو گویا کہ ہمارے کتنے مقصد حیات ہوئے؟ 3. نمبر 1 توحید اور عبادت الہی. نمبر 2 آخرت کے لیے تیاری کرنا، نیک اعمال کرنا. اور نمبر 3 لوگوں کو خیر کی طرف بلانا. صرف اپنے لیے ہم زندہ نہ رہیں. ہمارے مقصد حیات کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو سمجھائیں، برائی سے روکیں، نیکی کی دعوت دیں. اور یہی 3 مقاصد ہیں. یہی وہ مقصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، اور وہی وہ مقصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر بیان کیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اے مومنو تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد کس کو کہتے ہیں؟ حق کو غالب کرنے، باطل کو مٹانے، توحید و سنت کو غالب کرنے، شرک و بدعات کے مٹانے کے لیے. دین کیسے غالب آئے اس کے لیے جو کوشش کی جاتی اسی چیز کا نام کیا ہے؟ جہاد. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اے لوگو تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں جہاد کرو بھائی؟ یہ کہتے میں کیوں کروں؟ شمس میاں کہتے مجھے کیا ضرورت ہے جہاد کرنے کی، تم کرو. ہاں کیوں؟ اللہ نے آگے فرمایا هو اجتباکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. چونکہ اس کام کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے تم کو چن رکھا ہے. یہ انتخاب اللہ نے آپ کا کیا ہے. یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ آپ کا ہے کہ آپ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں میں غالب کریں، ان کی اصلاح کریں، باطل کو مٹائیں، کفر شرک کا خاتمہ ہو، کتاب و سنت کا بول بالا ہو. هو اجتباکم. چونکہ اللہ ہی نے تم کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ یہاں ہے. سورہ فاطر کی آیت پڑھی تھی نا، ثم اورثنا الکتاب الذین. اے ہمارے نبی، اللہ نے جو کتاب آپ پر نازل کیا ہے وہی سچی دعوت ہے، اسی کی سچی باتیں ہیں. اب اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جس کے تعلیمات پر عمل کی پڑھی جا سکے. یا بخاری مسلم ہوگی جو، یعنی وہ بھی وہی میں شامل ہے. پھر اگلی آیت ذرا سنو. اے اللہ ہمارے نبی، اے ہمارے نبی، یہ تو آپ کا ہے، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے صحابہ بھی، یہ کتاب باقی رکھنا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. آپ اور آپ کے صحابیوں کے چلے جانے کے بعد اس کتاب کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جن کے اندر کمال دیکھ کر کے اس کتاب کی وراثت کے لیے ہم منتخب کر لیں گے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی دعوت، کتاب و سنت پر عمل کرنے اور کسی کو دعوت الخیر اور کے لیے منتخب کیا ہے تو یہ بڑا کمال ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ 3 مقاصد ہم نے بیان کیا، ہمارے ذہن میں جو آئے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر شیخ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ شیخ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہمارے بھی علم میں اضافہ کرے اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق دے. اسی کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.